खुदावन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और पास्टर शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। हम एक दफ़ा फिर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम आप लोगों के सामने एक नए गेस्ट को लेकर आएँ, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके साथ उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जो आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ग्रोथ का सबब ठहरे। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली के लिए, आप कराना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर सेंड करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि हम आपके लिए और ऐसा नया कंटेंट और ऐसे नए खादमों को लेकर आएँ जो आपके लिए बरकत का सबब ठहरें। आज हमारे साथ जो खादम है वो एक नौजवान खादम है, उनका नाम पास्टर हनूक है और उनके साथ उनकी वाइफ सुंबल हनूक है। और ये नौजवान खादम जो है पिछले 10 सालों से खिदमत कर रहे हैं। तो आए हम सबसे पहले पास्टर हनूक, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने शो के अंदर, मैं और मेरा घराना में। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये मौका बख्शा कि हम आप लोगों के साथ आज का प्रोग्राम कर सकें। तो मुझे पता है कि हर शख्स का, हर फैमिली का एक अपना तजर्बा होता है, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी ये जानें कि आपकी खिदमत का, फैमिली का किस तरीके से आगाज़ हुआ। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं छोटा ही था तो हमारे घर में चर्च हुआ करता था। तो मेरी बुनियाद जो है वो खुदा ने चर्च से बांधना शुरू की थी, और उसके बाद फिर मैं 2010 में एल्डर की खिदमत के लिए मखसूस किया गया। उसके बाद फिर 2018 में मैं एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए मखसूस किया गया, और 2021 में फिर खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत के लिए मखसूस किया। खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि मेरे घराने ने मुझे पहले दिन से जो है वो सपोर्ट की है। और भाई साहब, मेरा शौक ये था कि मैं जलसे और जो सियासी सरगर्मियां होती हैं उनमें ज्यादा हिस्सा लूं, लेकिन खुदा का मंसूबा मेरे लिए कुछ और था। खुदा मुझे और मेरे घराने को बचाना चाहता था। जब मैं पासबानी खिदमत के लिए मखसूस हुआ तो उससे पहले 2018 और 21 के दरमियान जो 3 साल थे वो मेरी जिंदगी के ब्लैक साल थे। मैं उनको ब्लैक साल कहूँगा, लेकिन वो साल इस तरह से थे कि खुदा उनमें मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम कर रहा था। उन 3 सालों में मैं जादू की गिरफ्त में आ गया, और मेरी जो ये नाफ है इसमें से रुई निकलती थी। लेकिन खुदा जो है वो बहुत बड़ा खुदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपने ही घर से खौफ आना शुरू हुआ और मैं वहां से इस्लामाबाद भाग गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो पीछे से मुझे कॉल आई कि खुदा के खादम हमारे घर में आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको वापस बुलाएं। जब मैं वापस गया तो उस खुदा के खादम ने मेरे लिए 2 से 3 बार दुआ की और खुदा ने मुझे आज़ाद किया। और फिर उन्होंने बोला कि आपका बेटा जो है वो खुदा का रूह हमें गाइड करता है कि ये खादम है, इसलिए इसको सीखने के लिए भेजे आप। खुदा पहलोठे मांगता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए ये खुदा का, ये खुदा को आप देंगे तो आपका घराना जो है वो सरफराजी पाएगा। आमीन, आमीन। फिर मैं स्टडी करने के लिए गया तो मैंने कहा खुदावन कोई ऐसा निशान दिखा कि मुझे पता हो मैं तेरा खादम हूँ। खुदा ने क्या किया कि मैं एक जगह पे कलाम सुना रहा था एक गली में, तो वहां पर एक बहन आई और उसने कहा कि भाई साहब हमारे घर चलें। जब हम उनके घर गए तो आगे उनके शौहर चारपाई पे लेटे हुए थे, तो मैंने कहा कि बहन इनको क्या हुआ है। बहन कहती है कि ये लोगों को धागे तवीज करके देते थे, उल्टा काम इन पे हो गया। ये खुदा निशानी दे रहा था कि तू मेरा खादम है। मैंने भाई साहब उनके घर में 3 मिनट के लिए दुआ की और खुदा ने उसको मौजज़ाना तौर पर उस बंदे को ना शिफा दी। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा ने ये साबित किया कि पहले तू जादूगर की गिरफ्त में था, अभी तेरे वसीले मैंने जादूगर को रिहाई दी है, उस शख्स को आज़ाद करवाया है।
इसलिए क्योंकि तू मेरा खादिम है, अब जा और मेरा काम कर। आमीन। तो खुदा की शुक्रगुजारी सर आज खुदा इस्लामाबाद में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो पास साहब आप दोनों खिदमत में हैं, वाइफ भी आपकी खिदमत में है आपके साथ? जी बिल्कुल, हम दोनों मिलकर खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, खुदा दोनों। की शुक्रगुजारी। अच्छा। और ये भाई साहब हमारे घरानों में बड़ा अक्सर होता है, अगर शौहर खिदमत में हो, वाइफ ना हो तो फिर भी मसला, प्रॉब्लम हो अगर जाता वाइफ है। हो तो शौहर ना हो तो फिर भी मसला। मसला हो जाता है। लेकिन ये खुदा की खास मेहरबानी है, उसका फजल है कि हम दोनों खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और डेली हम डोर टू डोर भी जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि हम वहाँ पर जो है वो खुदा का घर बना रहे हैं, और प्रॉपर हम वहाँ पर खुदा की खिदमत का काम शुरू करेंगे। आमीन आमीन। बहुत अच्छी गवाही ब्रदर ने शेयर की। मैं ज़रूर सिस्टर आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने घराने का आगाज़ इनके साथ मिल के किया, तो अब आपकी खिदमत को कितने साल हो गए? मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमें तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम खुदा में हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, और इसी तरह हम जो हमने खुद सीखा हम दूसरों को बता रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि कलीसियाई तौर पर हम बेटियों की कैसी तरबियत कर सकते हैं? हमें चाहिए कि ये ज़्यादातर माँओं पे डिपेंड करता है, मदर्स पे, कि उन्होंने बेटियों की किस तरह तरबियत करनी है। तो हमें ये चाहिए कि जब माँ एक दुआ करने बैठती है तो बेटी को साथ बिठाए, जो भी वो घर के भी काम वगैरह होते हैं, लेकिन जो रूहानी बातें हैं वो बेटी को बताए, ताकि वो भी उस इल्म को हासिल कर सके, ताकि आइंदा उसकी आने वाली ज़िंदगी में खुदा काम करे और वो खुदा को जानने वाली हो, पहचानने वाली हो। और माँ को भी चाहिए कि बेटियों की अच्छी तरह से तरबियत करें ताकि खुदा भी उनकी ज़िंदगी में काम करे। और मैं जिस तरह अपनी मिसाल देना चाहती हूँ कि मेरी मामा जो है शुरू में ही खुदा में है, तो खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्शिप करती हैं, और इसी तरह हम भी सारी सिस्टर्स जो हैं वर्शिप करते हैं। तो ये हमने अपनी मदर से सीखा, तो इसी तरह हमारे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ था कि हम भी प्रस्तिश करें। तो हम सारी सिस्टर्स जो हैं गीत गाती हैं, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। तो इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी माँ से सीखा, और हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी माँओं से सीखें, ताकि हम अच्छी तरबियत को हासिल करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाएं। आमीन आमीन। जैसे बहन आप बता रही हैं कि आपने अपनी माँ से सीखा, वैसे ही मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बाप भी जो है एक रोल मॉडल होता है, एक एग्जाम्पल होता है। तो बस सब आप क्या समझते हैं कि एक बाप को किस तरीके से बच्चों, बेटों की खासकर तरबियत करनी चाहिए? क्योंकि बेटे मैंने देखे वो माँ को नहीं कॉपी करेंगे, वो बाप ही को कॉपी करते हैं। तो क्या समझते हैं कि बेहतरीन हल, बेहतरीन तरीका, वे ऑफ टीच कैसा होना चाहिए? एक्चुअली जो हमारी कम्युनिटी है ना, उनका ये है कि हमारे जो गांव में लोग रहते हैं ना, वहाँ पे गुर्बत का जो है ना वो बड़ा मसला है। यानी कि वालिदैन जो है ना वो काम इस तरह के कर रहे होते हैं कि उनके पास औलाद के लिए टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी औलाद पर कुछ वर्क कर सकें। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त समझ लें या ये मेरा ख्याल समझ लें कि वालिद जो है उसको अपनी बेटे को बेहतर जिंदगी के लिए उसकी पहले तो तालीम पर उसका फोकस करवाना चाहिए, और उसके बाद जो उसका घराना है, घर में रहते हुए उसको फ्रेंडशिप माहौल देना चाहिए। अगर बाप और बेटे में दोस्ताना माहौल होगा तो फिर मेरे ख्याल से ये है कि उसका बेटा जो है वो ज्यादा तरक्की करेगा। और वालिद को चाहिए कि वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुदा के घर जाने की तलकीन करे, खुदा के साथ, खुदा के खादमों के साथ रफाकत रखने की तलकीन करे, और उसको बताए कि मुआशरे में गलत कौन सा रास्ता है और सही कौन सा है। वो तरबियत करना जो है वो बड़ा जरूरी है, जो कि हमारे मुआशरे में वालिद जो है वो औलाद को टाइम नहीं देते, इस वजह से ज्यादा। पासब जैसे आप बोल रहे हैं कि वालिद को बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, तो अक्सर मैंने देखे बाप तो बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा रहे होते हैं, लेकिन खुद उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या सब ये जो मिसमैच एक हो जाता है
کہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کام پہ بچوں کہتے ہیں تو چرچ نہیں جانتے, یا ان کو ڈانٹتے ہیں آپ یہ کرو, یہ کریں, یہ کریں. اس کے لیے کیا بہترین حل ہے؟ سر یہی ہے کہ آپ اس لیے کسی کو اس کام سے منع کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کرتے. اگر والد جاتا ہوگا تو پھر ہی بچہ جائے گا. والد کو چاہیے کہ اپنی انگلی اس بچے کے ہاتھ میں دے اور اس کو بولے کہ یہ راستہ چرچ کو جا رہا ہے, ہم سنڈے کو چرچ جائیں گے, پھر بہتری آئے گی. یہ نہیں کہ خود ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بولے کہ جاؤ جی پادری صاحب سنا دیں گے نہیں تو آپ جائیں چرچ. ایسے نہیں ہوتا, بلکہ انگلی جو ہے وہ پکڑا کر خود ساتھ لے کر جائے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر چیز میں ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اگر جو ہے باپ ایسا کوئی غلط کام نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اولاد میں وہ بہت جلدی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن اگر باپ کے اندر خدا ہوگا, جیسے آپ نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی جب میں چھوٹا تھا تو میری فیملی خدا میں تھی, ایسے ہی آپ نے بولا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے اولاد کو خدا دیتے ہیں پھر وہ آگے سے خدمت میں آتے ہیں. جیسے بہن نے بتایا کہ وہ ورشپ کر رہی ہیں, ان کی فیملی ورشپ میں تھی, تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ اونلی آن گریس نیٹ ورک. ویلکم بیک. میں ضرور سسٹر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل ہماری نوجوان لڑکیوں میں بھی بہت سارے مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کیسے ان کو سدھار سکتے ہیں یا ان کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ جی میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کی زندگی میں خدا کام نہیں کر رہا ہے. بے شک. وہ اس لیے کہ جب ہم خود ہی خدا کی طرف نہیں جاتے تو وہ کس طرح ہماری زندگی میں کام کرے گا. جس طرح کہ خدا نے کہا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ہی چننے کے لیے آیا ہوں, تو وہی ہمیں چنتا ہے. تو اس لیے ہی ہماری زندگی جو ہے راست باز ہوتی ہے, اور راست باز کی دعا سے ہی شہر سرفرازی پاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نوجوان لڑکیوں کو چاہیے کہ چرچز جائیں اور جو ان کی مدرز ان کو کہتی ہیں تربیت کے حوالے سے وہ کریں. اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم خدا میں ٹائم گزاریں اور اپنا پورا ٹائم جو ہے ہم خدا کو دیں. تبھی ہماری زندگیاں چینج ہوں گی, تبھی ہم خدا میں ہوں گے اور تبھی ہماری زندگی میں خدا کام کرے گا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح یہ گلی محلوں میں جو لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں, نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خدا میں آئیں اور اپنے جو باہر کے کاموں کو چھوڑ کے یہ گروپس میں جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور تبھی خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا. تھینک یو سسٹر. پر سب معاشرے کی آج کل معاشرے میں ویسے بہت ساری پرابلمز ہیں, ہم ساری پرابلمز کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے اندر سب سے زیادہ کیا پرابلم پائی جاتی ہے؟ دیکھیں سر, ہماری جو کرسچن کمیونٹی کی جو پرابلمز ہیں نا, سب سے پہلے تو ہم اپنی اولاد کی بنیاد ہی نہیں بناتے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری بنیاد جو ہے وہ چرچ میں بننا شروع ہوئی تھی. آج کے والدین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے برائی میں داخل نہ ہوں, ان کی بنیاد جو ہے وہ مسیحیت سے باندھیں, چرچ سے ان کو چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ کریں. سنڈے اسکول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جب بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. اگر ہم بنیاد سنڈے اسکول سے شروع کریں گے تو ہماری اولاد آج جن مسائل سے گزر رہی ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آئیں گی. اکثر اوقات اسلام آباد کے جہاں پہ ہم رہنے والے ہیں بہت ساری کرسچنز کمیونٹی کالونیز بنی ہوئی ہیں, اور وہاں کا ماحول اتنا زیادہ خراب ہے کہ بجائے نوجوان چرچ جانے کے
وہاں کے بازاروں کے چرچز کے کونوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں گروپس کی شکل میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے اور اس کی ان کو تلقین ہی نہیں کی گئی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. میں والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں جتنے بھی آگے خدا جن کو بھی اولاد دے رہا ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے گھر سے باندھنا شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے, جس کی وجہ سے ہمیں کسی مشکل میں نہ آنا پڑے, تو اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے گھر سے باندھنا ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاس صاحب کہ جس طریقے سے دنیاوی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, روحانی ایجوکیشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, جب دنیاوی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو لوگوں کے لیے میٹرک انٹر یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور کے مطابق یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. بالکل ایسے ہی. اب اہمیت کیا رکھتی ہے؟ گریجویٹ ہونا چاہیے منیمم, اور گریجویٹ کے بعد ماسٹرز والے کی, ڈاکٹر والے کی, یہ زیادہ اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور جاب اپرچونٹیز بھی ان کے لیے. تو ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا صلاح دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی بنیاد خدا کے گھر سے ہوگی نا تو پھر وہ پہچان سکیں گے کہ ہماری خدمت کس طرح کی ہے. ہم نے پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, کس طرح سے کرنا ہے. میں اپنا بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے سارے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, گریجویٹ اور ابھی ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سب سے زیادہ تعلیم میری ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم پر فوکس کرنے سے انسان آگے جاتا ہے. میں بالکل چھوٹے سے گھر سے, چھوٹی سی فیملی سے اور چھوٹے سے علاقے سے اٹھا ہوں. ابھی خدا مجھے کہاں کہاں پر لے کر جا رہا ہے. یہ ساری تعلیم کی باتیں ہیں. اگر میرے پاس تعلیم نہ ہوتی تو آج ہو سکتا ہے میں بھی گلی محلوں میں گھومتا پھرتا. اس لیے تعلیم جو ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے, جس پر ہم غور ہی نہیں کرتے. بچہ تھوڑا سا جوان ہوا اور ہماری کوشش ہے بس یہ پیسے لانا شروع کر دیں. سب سے بڑی جو ویکنس ہے ہمارے خاندانوں میں یہ ہے کہ ہم پیسے کا بڑا لالچ کرتے ہیں. ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں اچھی دلواتے کہ یار یہ بس جوان ہوا ہے, فیسیں اب ایسی فضول بھر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی فیسیں چپتی انہیں اصل میں بھرتے ہوئے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ فیسیں بھر لیں تو پھر وہ کامیابی دیکھیں گے کہ ان کے بچے کامیاب ہیں. بڑے سارے خاندان لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے جو بڑی غربت کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پھر کل میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر ہے, فلاں کا بچہ انجینئر ہے, وہ پاسٹر بن گیا ہے, وہ کسی فلاں عہدے پہ لگ گیا ہے. تو یہ ساری تعلیم کی باتیں ہیں اور یہ شعور ہماری قوم میں اب آ جانا چاہیے. بالکل بالکل چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ذریعے آگے لے کر جائیں. صاحب میں تو ایک ایسی فیملی کو میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہ کہتے ہیں وہ روٹی اور مرچی جو ہے نا ان لوگوں نے اس کے ساتھ گزارا کیا ہے. تو اس سے کر کر کے آج ان کی جو 3-4 ان کی اولاد ہے, ان کے اندر سے ایک MBBS ڈاکٹر ہے, ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے ان کی لڑکی, ایک انجینئر ہے ان کے گھر کے اندر. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی یہ چیز کو دیکھ کے. انہیں بہت غربت کے اندر وقت گزارا, بہت غربت میں وقت گزارا, لیکن ابھی وہ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں انہیں خدا دے دیتے ہیں. بالکل. تو ایجوکیشن از میں سمجھتا ہوں اٹس وائٹلی امپورٹنٹ کہ آج کل کے دور کے مطابق کہ ہم جو ہے ہم مسیح کا نام بھی اسی سے روشن کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا, ہماری ورت ہوگی, پھر لوگ ہمیں سننا پسند کریں گے. ورنہ وہ ہمیں سننا نہیں پسند کریں گے. وہ کہیں گے یار آپ نے بھی بس ایسی رات کو خواب آیا, آپ نے بیگ پہن لی ہے, بائبل ہاتھ میں پکڑ لیے اور آپ بھی خدمت کرنا شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے. بالکل ایسے ہی. تو اچھا پاس صاحب ایک اور چیز کو جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے, آپ دونوں تو کافی مطلب آپ لوگوں کا تجربہ ہے اسلام آباد چرچز کے اندر, آپ لوگوں نے مختلف چرچز میں خدمت کی ہے. تو شادی شدہ جوڑے کے لیے آپ کیا صلاح دینا چاہیں؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کی نیولی میرڈ ہوتے ہیں وہ شروع میں غور نہیں کرتے, بعد میں پھر جو ہے نا وہ بہت پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں.
اور وہ پھر پرابلم سب ایسے ہیں کہ وہ مسئلے اتنی جلدی حل نہیں ہوتے. ابھی میں ایک جو ہے نا ایک کیس تھا, وہ میاں بیوی کا جو ہے نا وہ آیا ہوا تھا, ان کی شادی کو تقریباً کوئی 3 سال 3.5 سال ہوئے تھے, اور ان کی شادی سے پہلے ان کا ریلیشن تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ایک دوسرے کے لیے 3.5 سال بعد ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں جو ہے نا جس کا سوچ نہیں سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیشن کو سٹارٹ کس طرح کرنا چاہیے, نمبر 1, پھر ریلیشن کی بنیاد کس چیز پہ رکھنی چاہیے, نمبر 2, اور پھر ریلیشن میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ سر کلام میں لکھا ہے کہ خدا چیزیں بناتا گیا اور خدا نے کہا کہ سب اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آدم کی باری آئی تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پھر اس نے آدم کی پسلی سے ہوا بنائی اور خود اس کے پاس لے کر گیا. کلام بتاتا ہے پہلے نمبر پہ ہم خدا کے وقت کا انتظار ہی نہیں کرتے. آمین. بالکل کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک ہے, اپنی فکر ہی نہیں کرنے دیتے, خدا کو اپنی فکر ہی نہیں کرنے دیتے, اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروا لیتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ شادی پسند کی, ماں باپ نہیں خوش, بہن بھائی نہیں خوش, بس اپنی مرضی سے شادی کر لی. اور اس کے بعد جب وہ شادی سے پہلے یہ جو ڈیوائس نکلی ہوئی ہے نا, اس کا بڑا کمال ہے. یہ ڈیوائس پہ اتنے سارے پرومس کیے ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد پھر ان کا نتیجہ نکلتا ہے. پھر وہ بائبل والا پرومس ایک کیا کرے گا جو 10 پرومس سے پہلے کیے. بالکل ایسے جو بیج بویا ہوتا ہے شادی سے پہلے, اس کا پھر وہ جو ہے نا پھل وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے شادی کے بعد. اس لیے میں یہ نوجوان نسل کو اور شادی شدہ جوڑوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ دعا سے کریں, کیونکہ خدا کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے بھائی صاحب اس میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیں اور اس سے اپنے رشتے کی بنیاد باندھیں. اور اگر فیملی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ برداشت. دیکھیں انسانی فطرت ہوتی ہے, کبھی بھی غصہ آ سکتا ہے, کسی بھی کام سے آ سکتا ہے. اچھا, دونوں سائڈ سے ہے. ہاں, دونوں سائڈ سے. بالکل. تو برداشت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی بیوی غصے میں ہے تو آپ تھوڑا برداشت کر لیں. اگر آپ غصے میں ہیں تو بیوی کو چاہیے برداشت کرنا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ, مشورہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے بحثیت میاں بیوی مشورہ نہیں نہ کرتے تو اس سے بھی ہماری فیملی میں بہت جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مشورہ بھی ہے, مشورہ جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں. اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر گزر سکتی ہے. اور سب سے ضروری جو ہے وہ رسپیکٹ, وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور جب برداشت ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. اور زیادہ فورسلی یہی ہے کہ جو خدا سے دوری رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خدا کے گھر آنے کے لیے ایک دوسرے کو نا کہتے رہیں. اگر دھکا لگتا رہے تو پھر ہی کام ٹھیک رہتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتے کی بنیاد پہلے تو خدا کے کلام سے باندھیں, اس کے بعد پھر ہم برداشت اپنے اندر رکھیں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو بہنوں کے نظریے سے کہ کس طریقے سے بیویوں کو ہونا چاہیے, آپ کچھ بولیں. جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارا بندھن بن جاتا ہے, جیسے کہ پاک کلام میں لکھا ہوا کہ آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں, جی بالکل, تو ایسے ہی جب ہمارا بندھن بن جائے تو ہمیں اس سے پہلے ہی چاہیے کہ جب ہم ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے تو ہمارے اکثر پاسٹر صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ خدا ہمیں لائف پارٹنر جو اچھا دے, جو خدا سے ڈرنے والا ہو. تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے اچھا لگا
تو میں نے بھی خدا سے یہ ریکویسٹ کی کہ خداوند تو مجھے جو لائف پارٹنر دے وہ تجھ سے ڈرنے والا ہو اور تیرے ساتھ چلنے والا ہو. تو خداوند کا شکر ہے کہ مجھے خدا نے پاسٹر سے ملایا اور ان سے ملاپ ہوا, اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج ہماری لائف جو بہت اچھی گزر رہی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا میں ہیں, جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو ہماری لائف خود بخود ہی اچھی گزرتی ہے. تو اسی طرح میں بہنوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب نوجوان لڑکیاں ہیں تو آپ بھی یہ خدا سے ریکویسٹ کریں اور درخواست کریں کہ خدا آپ کی زندگی میں اچھا لائف پارٹنر لے کے آئے تاکہ آپ کی زندگیاں چینج ہوں. اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی خدا میں ہوں, تبھی آپ کی زندگی جو اچھی گزر سکے گی. اور جوڑوں کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے گھرانوں میں یا آج کل یہ باتیں سننے کو ملی ہے, ظاہری بات ہے کہ گھروں میں ہوتا ہی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب آپ کی زندگی خدا میں ہوتی ہے تو اس طرح کے مسئلے مسائل کبھی نہیں ہوتے. تو ایک لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ جب کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے تو جس گھرانے میں آئی ہے ان کو بھی ماں باپ سمجھے اور تبھی ان کی لائف جو ہے گزر سکتی ہے. اور جن کے گھر میں آئی ہے وہ بھی انہیں بیٹی سمجھے. جی بالکل, دونوں سائڈ سے دیکھیں پرابلمز دونوں سائڈ سے ہوتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ جو ہے نا جو فیملی ہے سسرال والے ہیں وہ بھی بیٹی اس کو سمجھے اور جو بیٹی ہے وہ ان کو ماں باپ سمجھے. تو اسی طریقے سے میرے خیال سے فیملی کا نظام اچھا چل سکتا ہے, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جوائنٹ فیملی رکھنا. لوگ اس کو انکریج نہیں کرتے آج کل کے دور میں معاشرے میں, لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے ذرا لوگ پنجابی لوگ ہیں اور وہ اس چیز کو میں سمجھ اچھا ہے ہمارے لیے. بہت سارے پرابلمز ہیں جو جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے بہن بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں, ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بھی چیز ہے. بس اب بہت ساری فیملیز جو ہے ہمیں جو دیکھ رہی ہیں ان کے بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں, کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں, اور کچھ تو ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے پلیز پرے کریں کہ ہماری اولاد بھی خدا میں آئے. تو بس اب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کلیسیا کے لیے پرے کریں. آئے سروں کو جھکاتے ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. مہربان زندہ خداوند ازلی ابدی بادشاہ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا رب ہے, تو ہی قوموں امتوں قبیلوں کا خدا ہے. خداوند پاک خدا, آج کے اس سارے وقت کے لیے, اس سارے پروگرام کے لیے, اور خداوند پاک خدا گریس نیٹ ورک کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور خداوند پاک خدا اس ساری ٹیم کے لیے خداوند پاک خدا تیری برکت کو چاہتا ہوں. آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ہمیشہ خداوند پاک خدا اس ساری ٹیم پر کھلا رہے, ان کے گرانوں پر کھلا رہے, اور تیرے نام کو جلال ملے. اور خداوند پاک خدا جتنے لوگ اس خداوند پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, خداوند پاک خدا ان زندگیوں کے لیے, ان گھرانوں کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا مانگتا ہوں. ساری بیماریاں خداوند پاک خدا ان گھرانوں کو چھوڑے اور تیرے نام سے جاتی رہے. خداوند پاک خدا برے کا قیمتی لہو ان زندگیوں کو دو دے خداوند پاک خدا. اور خداوند پاک خدا وہ جانے کہ تو جلد آنے والا ہے, اور خداوند وہ اس تیاری میں لگ جائے کہ تو جلد آنے والا ہے. خداوند اپنے لوگوں کے جامع سفید کر خداوند پاک خدا, ان زندگیوں کو جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں خداوند ان کو اپنے بیش قیمت خون سے دھو کر پاک صاف کر دے, تاکہ وہ اس تیاری میں ہو جائیں کہ جب تو آئے تو خداوند وہ گرانے ہوا میں اڑ کر تیرے استقبال کرنے والے ہوں. خداوند جس طرح ہم نے نوجوان نسل کے لیے بات کی ہے خداوند پاک خدا, کرسچن نوجوان ساری نسل کے لیے خداوند پاک خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند ان کی بہتری کی دعا مانگتا ہوں, تاکہ خداوند وہ جانے, وہ پہچانے, اور خداوند پاک خدا ہر کوئی یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوا ہے. خداوند پاک خدا تو ان نوجوانوں کو خداوند بڑی برکت دے,
اور خداوند پاک خدا اپنے قریب آنے کا باری فضل عطا کر تاکہ خداوند پاک خدا ہمیشہ تیرے نام کی شکر گزاری ہو. والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا ان کو حکمت عطا کر تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں, اور خداوند یہ سارے گھرانے خداوند پاک خدا تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. خداوند ایک بار پھر سے اس ساری ٹیم کے لیے, خداوند گریس نیٹ ورک کے لیے خداوند پاک خدا تیری برکت چاہتا ہوں. جب کبھی خداوند پاک خدا دوبارہ ملتے ہیں اسی پیار محبت اور یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کو ملیں. خداوند پاک خدا ہمیشہ ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے. خداوند بڑے ایمان سے قبول کرتا ہوں, جو کچھ مانگا ہے پا لیا ہے, جو کچھ رہ گیا ہو وہ بھی اپنے الہی خزانے سے مہیا کر, یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ بردر, آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. سسٹر تھینک یو سو مچ. یہ پروگرام ایوری ویکینڈ آتا ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. اس کو ضرور دیکھیں, اپنا فیڈ بیک دیں, بہت سارا پیار دیں. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ اونلی آن گریس نیٹ ورک.